बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत बदल गई है, कहानी वही है, नाम बदल गए हैं, किरदार वही हैं। पहले इमरान खान की हुकूमत थी, हमने देखा कि लाइन के एक तरफ के लोग ज़ेर अताब आए, उनको गद्दार, करप्ट कहा गया, बल्कि ये फैसला जारी किए गए कि ये सहाफ़ी नहीं है, एंकर्स नहीं हैं। गिरफ्तारियां भी हुई, गोलियां भी मारी गईं, जिस्मानी तशद्दुद भी किया गया, मारा गया, पीटा गया, उनका मजाक तक उड़ाया गया, ठट्ठे भी मारे गए कि भाई किसी लड़की का मामला लगता है, कोई पर्सनल मामला था, इस वजह से इनको मार पड़ गई। तब जो लाइन के दूसरी तरफ के एंकर्स और सहाफ़ी थे वो अपने प्रोग्राम्स और वीलॉग्स में मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि ये एंकर्स नून लीग के पटवारी हैं, मरियम नवाज़ के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। ये लोग हुब्बुल वतनी के तराने गाया करते थे, तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को गद्दार और पटवारी डिक्लेयर करते थे। आज हुकूमत बदल गई है, वक्त बदल गया है, उनका बुरा वक्त आ गया है जिनका अच्छा वक्त चल रहा था। अब वो ज़ेर अताब है, अब उनकी तनकीद बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं और गिरफ्तारियां हो रही हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो पहले ज़ेर अताब थे अब लुडियाँ नहीं डाल रहे हैं, अब खुश नहीं हैं, वो इसकी भी मजम्मत कर रहे हैं। सियासतदानों की बात करें तो वो अभी कंपैरिजन होना बाकी है। आज तक की अगर हम बात करें, आज के प्रोग्राम की बात करें तो हम मीडिया के हवाले से ही कंपैरिजन कर सकते हैं, जो कि अगर मैं ये कहूँ बराबर हो चुका है तो कुछ गलत नहीं होगा, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि ये मामलात और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी सियासतदानों का वक्त आना बाकी है। क्योंकि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो नवाज शरीफ को जेल में डाला गया, मरियम नवाज को जेल में डाला गया, शहबाज शरीफ को जेल में डाला गया, हमजा शहबाज को जेल में डाला गया, शाहिद खाकान अब्बासी को बेतौकीर करके गिरफ्तार किया गया, ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, हनीफ अब्बासी, यहाँ तक कि उनकी ख़वातीन को भी नहीं छोड़ा गया। और बहुत से लोग हैं जिनकी बाकायदा तज़लील की गई, जैसे मियाँ जावेद लतीफ़, उनकी बाकायदा तज़लील की गई। कानून वो हरकत में आता था जिनकी ज़मानत 90 दिन से पहले नहीं हो सकती थी, कोई अदालत मुदाखलत नहीं कर पाती थी। आजकल तो अदालतें मुदाखलत कर रही हैं, रात को खुल भी जाया करती हैं, फैसले भी दिए जा रहे हैं, ज़मानतें भी हो रही हैं। इमरान खान के दौर में जब उनके मुखालफिन को उठाया जाता था तो उनको 90 दिन काले पानी की सज़ा दी जाती थी। सबसे बढ़कर राना सनाउल्लाह का केस है और अपने दिल की तसल्ली के लिए उनको 6x6 की कोठरी में भी रखा जाता था। फिर क्या हुआ? साबित तो कुछ भी नहीं हुआ, सबको एक एक करके ज़मानत मिली। अभी ये मंजर इस हुकूमत में भी आना बाकी है। जैसे मैंने कहा कि नाम बदले हैं, किरदार नहीं, कहानी वही है और वही सिलसिला है सबक सिखाने का। मसला वही है कि अपनी अना की तस्कीन चाहते हैं। जैसे इमरान खान के दौर में चुन चुन कर बंदों को उठाया जाता था, उनको तजलील किया जाता था, वो इस दौर में भी शुरू हो चुका है। इमरान खान को अभी से लाले पड़ गए हैं, अभी से उनको अपनी गिरफ्तारी का डर पड़ गया है। इमरान खान को, वो इमरान खान जो कि बेसिकली नवाज शरीफ का मजाक उड़ाया करते थे, वो डर गए हैं। आज खुद वो इतने डरे हुए हैं कि अपनी ज़मानतें करवाते फिर रहे हैं। पूरी काबीना को ज़मानती का ताना देने वाले इमरान खान रोज़ एक नए केस में अपनी ज़मानत करवाते फिर रहे हैं। इमरान खान की सियासत इस डगर पर पहुंच गई है कि उनको मरियम नवाज़ को फॉलो करने की नौबत आ गई है। जी हाँ, क्योंकि जब मरियम नवाज़ ज़ेर अताब थी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमें ये बताया करती थी कि उनके पास कैसे शवाहिद मौजूद हैं, कैसे उनके पास बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, जैसे जैसे वीडियोज़ रिलीज़ होंगी तो लग पता जाएगा लोगों को। तब भी मकसद डराना था, क्योंकि जब आप डराते हैं तो इसका यह मतलब है कि आप खुद डरे हुए होते हैं। जैसे इमरान खान आज डरे हुए हैं, वो डरा रहे हैं। पहले कहते थे कि मैं अपोजिशन में आके ख़तरनाक हो जाऊंगा, फिर वो ख़तरनाक नहीं हो सके। अब कहते हैं कि मैं वीडियो बनाकर मैंने एक रख ली है और जैसे ही मुझे कुछ हुआ, मुझे अगर गिरफ्तार किया गया तो मैं बताऊंगा कि ये साजिश किसने की है। मतलब कि इमरान खान साहब, अगर आप गिरफ्तार ना हुए तो आप अपनी कौम को ये नहीं बताएंगे कि साजिश किसने की है। ये कौम से आपकी कैसी मोहब्बत है भाई? अगर आपकी हुकूमत में मुल्क के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश हुई है तो कौम को आप ये बताएं कि उसका ताल्लुक़ किससे है और किसने ये साजिश रचाई है। मतलब कि, और अगर आप नहीं बताएंगे तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आप डरे में हैं और अगलों को डरा रहे हैं। खैर जी, बात यह है कि नंबर सबका लगा हुआ है, अपनी अपनी बारी पर सब भुगतेंगे। आज इसी हवाले से हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मुझे शो के पहले हिस्से में ज्वाइन कर रहे हैं जी रुहेल अस्गर साहब, PMLN के बड़े सीनियर मेंबर है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। रुहेल साहब, मैं आपके स्टाइल की बहुत ही मोतरफ हूँ क्योंकि आपका बड़ा एक अवामी स्टाइल है। तो सर, सीधा सवाल मैं आपसे पूछूंगी रुहेल साहब, जो आपके साथ इमरान खान दौर में हुआ, जो आप लोगों ने भुगता, अब आपने वो सोच लिया है कि आपने इन लोगों के साथ भी वही करना है जब आपकी हुकूमत आई है, या फिर आप ये कहेंगे कि जो हो रहा है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो कदगने लग रही हैं, वो आप नहीं लगा रहे हैं, कोई और लगा रहा है और आप लोग इर्रेलेवेंट है? मेरे शेख, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। और सोच ये रहा था
کہ یہ جو قانون جس کے تحت وہ ایف آئی آر ہوئی یا وہ جس کے تحت وہ پکڑے گئے، وہ قانون بنایا کس نے؟ نواز شریف صاحب نے، مریم نواز صاحبہ نے، شہباز شریف صاحب نے، حمزہ صاحب نے، یا شیخ روہیل اصغر نے؟ پہلے تو آپ یہ طے کر لیجئے کہ یہ قانون کس نے بنایا اور کس کی محبت میں بنایا گیا۔ میں ان معزز اینکر کا، وہ بڑی اچھی اینکر ہیں اور بڑے افسر سے اس آپ کی فیلڈ میں، میں شاید آپ کا یہ جو چینل ہے یہ مناسب نہیں کہ میں اس چینل کا نام لوں یا اس اینکر کا نام لوں، لیکن ان اینکر نے اپنے اس دور حکومت میں عمران نے اپنا ایک انٹرویو دیا تھا ان کو، وہ انٹرویو ضرور آپ سنوائیں تاکہ کچھ لوگ اب بھی ہیں جن کو شرم آ جاتی ہے، ورنہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم مبرہ ہو گئے ہیں، ہمیں نہ کوئی سمجھ ہے، اس شخص کو شاید اپنی باتیں بھی یاد نہیں رہتی، مطلب کرنے کے بعد اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے یہ بات کب کی تھی، میں نے اس کو کس انداز سے کی تھی، میں نے یہ بات کیوں کی تھی، وہ سمجھ نہیں آتی۔ میرے خیال میں شاید اس کو اس 4 سالہ دور میں یاد نہیں رہا کہ اس شخص نے کتنے اینکرز، کتنے صحافی اور کتنے اخبار کے مالکان اور سوشل میڈیا کے مالکان کو، سوشل میڈیا نہیں، الیکٹرانک میڈیا کے مالکان کو اس نے دیوار کے ساتھ لگایا، اور کن کا روزگار اس نے چھین لیا۔ آج ایسا تو نہیں ہے۔ اب آپ نے ایک قانون مرتب کر دیا، جبکہ اس وقت کی اپوزیشن اس بات پہ اختلاف رکھتی تھی کہ یہ قانون جو ہے یہ مناسب نہیں۔ اب قانون تو اگر آپ اپنے دوسرے سیگمنٹ میں یہ بات کر دیں کہ یہ قانون کس نے بنایا تھا، تو شاید پھر بنانے والوں کو شاید تھوڑا سا، آج کل موسم بھی اچھا ہے، کو پسینہ ماتھے پہ آئے گا شرمندگی کا، تو ان کو سمجھ آئے گی قانون تو آپ نے بنایا تھا۔ یہ تو آپ نے حضور ارشاد فرمایا تھا کہ فوج کی یا کسی بھی ادارے کی آپ تحقیق نہیں کر سکتے، آپ تنقید نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ تنقید کرتے ہیں، اگر آپ کو آج پسند نہیں ہے، چونکہ آپ اس کھیل سے باہر ہو گئے ہیں، آپ کی سیاست کو اب گرہن لگ گیا ہے، تو پھر اس کے بعد میرا قصور تو نہیں ہے، قصور تو آپ کا۔ آپ ہی تھے نا جو وہ خط لہرایا کرتے تھے کہ یہ امریکہ میں سازش ہو گئی۔ اب ایک خط اور آ گیا ہے جس کی ایتھنسٹی آپ چیک کر لیجئے کہ اس خط میں کیا لکھا گیا ہے۔ کیوں آپ نے معذرت کی جا کے ان سے، امریکہ سے کیوں آپ نے معافی مانگی ان سے کہ ہم سے غلطی ہو گئی؟ کیوں غلطی کی آپ نے؟ صرف اس لیے کہ آپ سیاست، آپ یہ سمجھتے تھے کہ عوام میں ایک امریکن حکومت کی بات کر رہا ہوں میں، امریکن سٹیزن کی بات نہیں کر رہا، جی سمجھ رہے ہیں، امریکن حکومت کے خلاف ایک خام خواہ کا ایک ہے اندر، ایک نفرت سی ہے، تو آپ نے اس کو کیش کرنے کی کوشش کی، اور اس نے بھونڈے طریقے سے کرنے کی کوشش کی، جس سے آپ نے اپنی حکومت کو نہیں بلکہ پورے ملک کو ایک تماشا بنا کے رکھ دیا۔ اچھا روہیل صاحب، مجھے ایک سپلیمنٹری سوال کرنے کی اجازت دیجیے اسی تناظر میں، کیونکہ وقت آپ کے پاس بھی کم ہے، میرے پاس بھی کم ہے۔ جی فرمائیے۔ سر آپ نے اب جیسے جن صحافیوں کی یا جن اینکرز کی ابھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ تو لگ رہا ہے کہ وہ ہیرو بن گئے، کیونکہ نہیں وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ کیس چلاتے عدالت ان کو سزا دیتی، تب تک ان کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بالکل جیسے ہم آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے رہے۔ روہیل صاحب کیا آپ کمال بچوں والی باتیں کر رہی ہو؟ پکڑا جائے گا، اس کے پاس جو ایف آئی آر ہوئی ہے، وہ ایف آئی آر جب ہو جائے گی تو پکڑا جائے گا، اس کے بعد اسے انکوائری ہوگی، وہ انکوائری ہونے کے بعد وہ عدالت میں جائے گا، عدالت فیصلہ کرے گی کہ آیا اس نے یہ کام کیا جو ایف آئی آر جو دفعات اس پہ لگی ہیں۔ اب یہ اس کو سمجھ ہونی چاہیے تھی نا، اس اینکر کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ وہ اینکر اس وقت جب یہ قانون بن رہا تھا، وہ اس قانون کے متعلق کیا ارشاد فرما رہے تھے، یا جب اس قانون کے تحت آپ کے دوسرے بھائی بندو جو پکڑے جا رہے تھے یا جن پہ یہ تنگ کیا جا رہا تھا، زندگی تنگ کی جا رہی تھی، تب یہ اینکر ان کے متعلق کیا کہتے تھے۔ جب عمران شفقت شاہ پکڑا گیا، جب حامد میر صاحب کے چھوٹے بھائی پکڑے گئے، جب رضی دادا پکڑا گیا، تو پھر آپ کا موقف کیا تھا ان کے متعلق؟ ذرا وہ بھی تو آپ بیان کر دیجئے نا۔ بینیش، میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ بچے، آپ بیٹے ہو میری، آپ ذرا تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ قانون میں نے نہیں بنایا،
یا قانون جس نے بنایا اس قانون کا اطلاق کرنا میرا فرض بنتا ہے. میں تو اسی قانون کا اطلاق کروں گا نا. اگر میں اس قانون کا اطلاق نہیں کروں گا تو پھر میں ملزم قرار پاؤں گا نا کہ میں ایک قانون کا اطلاق نہیں کر رہا. اگر میں قانون کا اطلاق کرتا ہوں, اگر اس نے وہ offense کیا ہے, اب عدالت فیصلہ کرے گی کہ آیا اس قانون کے تحت جس شخص کو آپ نے گرفتار کیا, جس بندے کو آپ نے ٹرائل کے لیے عدالت میں بھیجا, اس بندے نے وہ offense کیا یا نہیں کیا. یہ عدالت کا کام ہے, میرا کام نہیں ہے. اور ایک بات اور بھی نہیں, میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ مسلم لیگ نواز شریف صاحب کا یہ میرے خیال میں شاید وتیرہ کبھی بھی نہیں رہا. میں جس نواز شریف کو میں جانتا ہوں وہ بدلے کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے. میں آپ کو پھر کیٹیگوریکل کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب اگر ملک میں آ گئے, جس طرح اس شخص نے ان کو تنگ کیا, ان کے خاندان کو تنگ کیا, شاید وہ معاف کر دیں. لیکن میں آپ کے پروگرام میں ایک بات کہہ رہا ہوں, جس طرح اس نے میری تذلیل کی, میرے گھر کی تذلیل کی, میرے پاس سختیاں کی, یقین کیجئے میں نہ دوستیاں چھوڑتا ہوں نہ میں دشمنی چھوڑتا ہوں. میں اس معاملے میں بہت زیادہ بالکل کلیئر ہوں. یہ میں آپ کو, میرا کیا قصور تھا؟ مجھے 4 سال کیوں بےعزت کیا گیا؟ کیا نکالا گیا میرے سے؟ اب یہ دیکھیں نا, آپ نے شرفا کی پگڑیاں اچھالی ہیں, آپ نے جو کچھ کیا, یہ مفاقات عمل ہے بی بی بیٹا. یہ ہوگا, یہ واپس آئے گا. جو آپ نے کیا وہ آپ کے واپس آئے گا, اور سود سمیت آئے گا. یہ نہیں, ساتھ سود سمیت آئے گا. میں تو آپ کو عرض کر رہا ہوں. پوائنٹ آپ کا موقف آ گیا, آپ کا موقف آ گیا. روحیل اصغر صاحب اس ٹائم پر مجھے جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے مسرت چیمہ صاحبہ نے, اینڈ ویری آنریبل عامر ضیاء صاحب نے بہت اپنے ٹائٹ اسکیجول سے کچھ وقت نکالا اس پروگرام کے لیے. دونوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں گی. مسرت صاحبہ میں پہلے آپ سے آغاز کر لیتی ہوں. پہلی بار آپ کو اپوزیشن میں, حکومت کے بعد اپوزیشن میں آنے کا مزہ آ رہا ہے؟ مطلب اب بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ قانون ہی چل رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے وہ قانون کے مطابق ہو رہا ہے, عدالتیں بھی بالکل جو ہے اس ٹائم پر نیوٹرل ہیں, ہر چیز نیوٹرل ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ لوگ کو انصاف بھی ملے گا, اور آئی ایم شیور کہ آگے چل کے جو معاملات ہیں وہ بالکل ٹھیک جائیں گے, اور آپ لوگ اس طرح سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات نہیں کریں گے جس طرح سے نون لیگ یا روحیل اصغر صاحب ابھی شو کے پہلے حصے میں کر رہے تھے, جو نون لیگ کے ساتھ ہوا. ایسا ہی ہے مسرت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بینش. سارے زمانے کو پتہ ہے, 22 کروڑ عوام کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہم نے نہیں کی, اور اللہ کا شکر ہے, ہمیں اس چیز کے اوپر فخر ہے. ہم آج کوئی ہم لوگ وہ شرمندہ نہیں ہے کہ ہم بھی کاش ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو آج ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے, جو آج میڈیا کے جو محب وطن پاکستانی ہیں ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تھوڑی سی میں نے ان کی بات سنی, آپ کی ٹیم نے پتہ نہیں کیوں ڈسکنیکٹ کر دیا. اگر وہ ضلع الہی صاحب سولو بات کرنا چاہ رہے ہیں, پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ان کو بیٹھنا پسند نہیں ہے, جو غرور اور تکبر کی انتہا کو پہنچے ہوئے اپنی لیڈرشپ کی طرح, میں ان کی 2-3 میں نے بد زبانی بد اخلاقی پہ مشتمل باتیں سنی ہیں. گھمنڈ کا لیول یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایم پی اے, ایم این ایز, منسٹریاں, سی ایم, پی ایم سب عارضی چیزیں ہیں. انسان کے اخلاق, کردار اور اچھی جو شگفتہ گفتگو ہے اس کے آگے دیکھیں, یہ ہی از نون ایز اے کرمنل. سوئی گیس کے یہ چوری کے لیے جانے جاتے ہیں علاقے میں, اور اس کے بعد ان کے جو کرمنل ریکارڈ ہے, مرڈر انہوں نے کیے ہوئے ہیں, سارے زمانے کو پتہ ہے. میں کمپلیٹ کر لوں. نہیں, کیونکہ وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے آپ پہ نہیں ہے. میرا سوال ان کے اوپر بیس نہیں کر رہا. میرا سوال صحافیوں پہ قدغن لگنے پر جس طرح سے اریسٹ ہو رہے ہیں اس چیز کے اوپر بیس کر رہا ہے. اینڈ پلیز دیکھیں, میں اسی کے اوپر ہی بات کرنے جا رہی ہوں, لیکن میں کمپلیٹ کروں گی. انہوں نے جب بد زبانی بد اخلاقی پارلیمنٹ کے اندر کی تھی, اس چیز کو انہوں نے ایز اے پرائیڈ لیا تھا کہ یہ تو پنجاب کا کلچر ہے. تو یہ ان لوگوں کا کلچر نارم یہ ہمارے اوپر مت تھوپے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے بٹھانے والے کا, یہ ہر دفعہ کسی بھی ٹاک شو میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی مہذب پڑھا لکھا اچھے کیلیبر کا بندہ بیٹھ ہی نہیں سکتا, اس لیے اب یہ سولو فلائٹ لیتے ہیں. بات یہ ہے, اب میں اپنے اصل مدعے کی طرف آتی ہوں. بینش, اس وقت ہم اپنے تاریخ کے یا پاکستان کی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں. جس طرح سے اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے, اس وقت کسی کو کوئی سیفٹی مہیا نہیں ہے کہ آپ کے منہ سے کوئی بات نکلے گی اس کا کوئی مطلب. اس وقت جو مجھے نیوٹرل کی ڈیفینیشن سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فکس ایوری بڈی جو آپ کے اوپر سوال اٹھائے, اور کسی کو, اور اس ملک میں آج یہ ثابت ہو گیا کہ قانون ایک الگ چیز ہے اور اس ملک کے اوپر ایک خاص طبقے کا قبضہ ہے, اور وہ قبضہ چھڑانا یہ باور کر رہے ہیں اپنی طاقت کا استعمال کر کے کہ جو سوال اٹھائے گا اس قبضہ مافیا, اس قبضہ گروپ کے اوپر, ان کو یہ وہی حال کریں گے جو محیط پیرزادہ, ثابت شاکر, جمیل فاروقی, عمران ریاض
اور کوئی ایاز امیر صاحب جیسے محب وطن پاکستانی. بٹ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, زندگی عارضی ہے, تھوڑی سی ہے, کسی کو نہیں پتا کون کتنے پل یہاں پہ ہے, کیونکہ یہ میرے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا, ورنہ کوئی انسان ادھر دنیا میں جیتا ہوا نظر نہ آئے, دوسرا کوئی کسی کو یہاں پہ زمین کے اوپر نظر نہ آئے, سب ایک دوسرے کو زمین کے نیچے بھیج دیں. لیکن جو لوگوں کے کردار ہے, جو لوگوں کا کنڈکٹ ہے, مس یوز آف پاور, اور جس طرح سے اس ملک میں آئین کی دھجیاں ڈیکڈ آفٹر ڈیکڈ اڑائی جاتی جا رہی ہیں, آخر کب تک؟ مجھے یہ بتائیں کہ جو بھی ایاز امیر صاحب کا کیا گناہ ہے, انہوں نے کون سا قانون توڑا ہے, عمران ریاض نے کون سا قانون توڑا ہے؟ ہاں, تاریخ میں عمران ریاض کا جو پوتا پڑ پوتا وہ سنہری حروف میں بڑے پرائیڈ کے ساتھ اپنے دادے پردادے کہ اللہ میرے بھائی کی لمبی زندگی تصویر لگائے گا اور بتائے گا. اور کچھ اور بھی لوگ ہیں جو اس وقت زمین کے اوپر خدا بن کے بیٹھے ہیں. میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ وہ تاریخ میں اپنے آباء و اجداد کا نام کسی کو بتانے جوگے نہیں ہوں گے. یہ ہے اللہ کا انصاف, یہ ہے قدرت کا انصاف. میں ایسا کرتی ہوں قدرت کا انصاف ہے. ایک کہ اور میں بات, بہت ہی بیلنسڈ, اچھا مسرت میرے ساتھ بنے رہیے میرے ساتھ. عامر ضیاء صاحب ہیں, ان کو بھی شامل کرنا ہے, سینئر میرے کولیگ ہیں اور میں ان سے رہنمائی حاصل کرتی ہوں. بلکہ میرے خیال سے آپ کا تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, کیونکہ وہ ایک بڑی بیلنسڈ اوپینین دیں گے, بلکہ آپ کو شاید گائیڈ کر دیں, مجھے بھی گائیڈ کریں گے. عامر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے. سر یہاں پر چند ہمارے کولیگز اور اینکرز کا ذکر ہوا, بہت سے کولیگز اور اینکرز کا ذکر ہونا باقی رہ گیا. اب کیونکہ مسرت نے نام لے لیے, میں نام لے لیتی ہوں, آپ کو بھی پتا ہے, لائک ابصار عالم صاحب ہیں, اسد طور صاحب ہیں, طلعت حسین صاحب کو کافی دیر آف ایئر رہنا پڑا, آف کورس حامد میر صاحب کے اوپر جو ہے کافی قدغن لگی, قدغنیں ہر دور میں لگتی رہی ہیں. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, مجھے یہ پلیز بتائیے گا کہ جو میڈیا پرسنز ہیں ان کا رول اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا عمران خان کے دور میں جب قدغنیں لگتی تھیں تو ان صحافیوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا, ان کو کہا جاتا تھا یہ مریم نواز کے واٹس ایپ سیل کا حصہ ہیں. مطلب ایک اپروچ کیا ہونی چاہیے, بیکاز آج آ کے تو سارے ہمارے کولیگز ہیں, اور ابھی سیاستدانوں کی میں بات نہیں کری, وہ میں اگلا سپریٹ کوسچن کروں گی, کیونکہ سیاستدانوں کے اوپر ابھی یہ وقت آنا ہے اس دور میں. جی سر. اچھا بینی صاحب, بات یہ ہے کہ جو ہمیں حیرت ہونی چاہیے اور ہمارے سامنے سوال ہونا چاہیے کہ ہماری جو حکمراں اشرافیہ ہے اس میں چہرے بدلتے رہتے, لیکن طبقہ تو وہی ہے. وہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور انہی غلطیوں کا بار بار ارتکاب کرتا ہے کہ جس کا نقصان جو ہوتا ہے حکومت کو بھی ہوتا ہے اور ریاست پاکستان کو بھی ہوتا ہے. اور اس میں ایک جس میں آپ نے ایک طویل فہرست گنوائی ان صحافیوں کی کہ جن کو وقتاً فوقتاً جو ہے نشانہ بنایا گیا, ہر دور میں نشانہ بنایا گیا. اگر میں 1999 سے بات کروں تو نون لیگ کے دور میں نجم سیٹھی صاحب کو نشانہ بنایا گیا, جنگ گروپ کو نشانہ بنایا گیا, اس کے بعد پھر کوئی اور حکومت آئی جس نے مزید صحافیوں کی ایک طویل فہرست ہے, نہ ختم ہونے والی فہرست ہے نا. اور یہ 90 کی دہائی سے سارا سلسلہ جاری ہے, اس سے پہلے بھی ہم جا سکتے ہیں, 80 میں بھی جا سکتے ہیں, 70 میں بھی. مگر ہوتا کیا ہے کہ جب آپ لوگوں پہ جبر کرتے ہیں, لوگوں کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں, تو کیا ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ کیا ان کی آوازیں ختم ہو گئیں, کیا انہوں نے سچ کہنا چھوڑ دیا, کیا انہوں نے اختلاف رائے سے مطلب منہ موڑ لیا؟ ایسا تو نہیں ہوا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو مزید کمٹمنٹ میں اضافہ ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جن کو بھی آپ نشانہ بناتے ہیں, اور اب تک یہی تاریخ رہی ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ سمجھداری کی بات یہ ہوتی ہے کہ ابلاغ, ابھی جو مجھے لگ رہا ہے کہ ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کے ایک بہت بڑا ناکامی ہے ابلاغ کی. وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پٹ اکراس نہیں کر پا رہے, اور اس جھنجھلاہٹ میں وہ جو ہے لوگوں کو نشانہ بنانا انہوں نے شروع کر دیا ہے. اب مطلب ہے کہ میں بالکل الگ کر دیں کہ عمران ریاض صاحب پہ ایک تو قابل مذمت بات ہے کہ جس طرح سے ان کو ہتھکڑی لگائی گئی, ان کو گرفتار کیا گیا, بالکل قابل مذمت ہے, اور صرف ان کے لیے نہیں, جس بھی صحافی کے ساتھ ہوا ماضی میں حال میں, تو ایک قابل مذمت بات ہے. لیکن چلیں ایلیگیشن سے, الزامات سے برطرف الگ کر دیتے ہیں ہم ان کو نا. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا کیا پوائنٹ آف ویو ریاست نے جا کے رکھا, اور یہ سوال کیوں نہیں ریاست اپنے آپ سے کرتی, حکومت کرتی, کہ وہ لوگ جو کل تک آپ کی ہر وقت کہتے ہیں نا کہ شان میں قصیدے پڑھا کرتے تھے, آپ کی طرفدار ہوا کرتے تھے, یک بہ یک وہ کیوں جو ہے ناراض ہو گئے. اور صرف وہ کچھ لوگ ہی نہیں ہوئے, بلکہ ایک جو مین اسٹریم پاکستان ہے آج وہ بہت دکھی ہے اور وہ بہت زیادہ اعتراض کر رہا ہے. تو آپ ہر آواز کو نہیں دبا سکتے, سوشل میڈیا کے اوپر آپ قدغن نہیں لگا سکتے, لگائیں گے تو ایک بالکل ایکسٹریم اسٹیپ ہوگا. پاکستان کو 80 کی دہائی میں آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں نہیں لے کے جایا جا سکتا. تو پھر ریاست کو اپنی حکمت عملی بدلنی پڑے گی, اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے ایک تو جو غلطی کی اس غلطی کو کیا ہمیں کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے, یا اگر غلطی نہیں ہے آپ نے صحیح کیا تو پھر آپ کا کمیونیکیشن گیپ آ رہا ہے, آپ بتا نہیں پا رہے ان لوگوں کے جی کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ اچھا کیا برا کیا واٹ ایور.
تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اس وقت ایک گمبھیر صورتحال. اور یہ ایک آخری بات میں کہوں گا کہ یہ ہم مذمت کرتے رہے کہ جی فلاں کو پکڑ لیا, لیکن اصل میں یہ ایک مرض کی ایک نشاندہی کر رہا ہے. اس وقت ریاست ایک بحران کا شکار ہے. ہمارے جو ادارے ہیں وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر پا رہے, ان پہ سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے. وہ چاہے پارلیمنٹ ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو, چاہے وہ ہماری آرم فورسز ہوں, ان پہ سوالیہ نشان ہے آج. تو میرے خیال میں اداروں کو ایک اسٹاک ٹیکنگ کی ضرورت ہے. جی وینش, بہت شکریہ. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. میں مسرت آپ ہی کی طرف آ رہی ہوں. جسٹ الاؤ می ٹو ٹیک اے بریک. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی بیک شارٹلی. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری آنریبل مسرت چیمہ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, میرے ساتھ ویری آنریبل عامر ضیاء صاحب موجود ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں روہیل اصغر صاحب نے جوائن کیا, بہت بہت شکریہ ایک دفعہ جوائن کرنے کے لیے دوبارہ. مسرت آپ کو پتہ ہے تھوڑا تلخ سوال ہوگا لیکن میں ضرور پوچھوں گی کیونکہ گفتگو اس طرح کی ہو رہی ہے. وہ کچھ سن رہے تھے حلیم عادل شیخ صاحب بھی کہ ان کی بھی اریسٹ کی باتیں چل رہی ہیں, تو کہہ رہے تھے کہ جی کوئی احتجاج ہوگا, سب کچھ ہوگا. ویری سوری ٹو سے آپ لوگوں نے کیا احتجاج کرنا ہے مسرت؟ آپ دلیر ہوں گی لیکن آپ کے جو چیئرمین عمران خان صاحب ہیں وہ خود ڈرے ہوئے ہیں, روز اپنی ضمانتیں کرا رہے ہیں. کل تو آپ لوگوں نے کربلا کا ایک ماحول کریٹ کر دیا اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ویڈیو ریکارڈ ہے اور اگر کوئی اریسٹ ہو گیا یا اگر ان کو کچھ ہوا تو پھر وہ ویڈیو ریلیز کی جائے گی. مطلب مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ویڈیو ہے, اور اگر واقعی ہے تو اس کو انہی حالات میں ریلیز کر کے سب کو بتائیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر اریسٹ ہو جاتے ہیں, کچھ ہو جاتا ہے فار ایگزامپل عمران خان صاحب کو, اگر ان کو کوئی لائف تھریٹ ہے تو پھر بعد میں تو آپ کو پتہ ہے صرف اور صرف انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, کمیٹیاں بنتی ہیں, بعد میں کیا ہوگا؟ اللہ پاکستان کے لوئل پاکستانیوں کو سلامت رکھے, اور پاکستان کا جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور اس وقت 22 کروڑ عوام کے جو دل کے قریب لیڈر ہے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور بینش اگر ہم نے ڈرنا ہوتا تو جو آج جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے کمپرومائز کرنے کے لیے بڑی زبردست بڑی ٹیلر میڈ قسم کی آپشنز انہوں نے ہر وقت تیار کر کے رکھی ہوتی ہیں, جو چیری بلاسم نے لے لی ہم نے نہیں لی بائی دا وے. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی گود میں جا کے بیٹھ کے جو سلیکٹ پرائم منسٹر کہتے ہوئے وہ جو بچہ تھا تھکتا نہیں تھا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف سیاست نہیں کر رہی. اس وقت پاکستان تحریک انصاف 22 کروڑ عوام کو یہ جو قبضہ مافیا ہے ان کے قبضے سے حقیقی آزادی کی طرف ہم جنگ لڑ رہے ہیں. غلامی کو نامنظور ہم نے کہہ دیا تھا, ورنہ ہم ہی حکومت میں تھے اور ہم چاہتے تو بہت بڑے بڑے کمپرومائزز کر کے تو ہم اپنے ملک کی سالمیت اور آزادی کے اوپر کمپرومائز کر سکتے تھے. ہم نے کیا نہیں ہے. اگر ہمیں ڈر ہوتا تو خیر. اور بائی دا وے میرا یہ ماننا ہے کہ ڈر وہ گئے ہیں جو ایک جرنلسٹ سے ڈر گئے ہیں, ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں. اب میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, کیا میں دہشت گرد ہوں جو عورتوں کے اوپر دہشت گردی کی سب کو پتا ہے کون کر رہا ہے, سب کو پتا ہے, بہت اچھے سے پتا ہے. کیونکہ جس وقت میرے خلاف دہشت گردی کے پرچے ہوئے, لبرٹی کے اندر شیلنگ کی گئی, جس وقت انتقامی کارروائیاں کی گئی, اس وقت حکومت نام کی کوئی چیز نہیں تھی, کوئی کیبنٹ نہیں تھی. ہم بھی سوال کے بارے میں پروگرام میں ذکر کیا تھا, ہم نے تب بھی پروگرام میں آپ کے بارے میں ذکر کیا تھا, اس کی مذمت کی تھی, ہم آج بھی مذمت کر رہے ہیں. اچھا چلے مسرت مجھے ایک بات بتائیں, وقت کم ہے, میں نے آگے عامر ضیاء صاحب کے پاس بھی جانا ہے. مجھے بس صرف آپ ایک بات بتا دیں, میں جب شوز کرتی تھی آپ کے دور حکومت میں, آپ کے ساتھ تعلقات جیسے چاہے مرضی ہوں میرے, لیکن پرائم منسٹر ہاؤس سے, عمران خان صاحب کے آفس سے, عمران خان صاحب کے آفس سے فون آتا تھا. میں لائیو آن ریکارڈ آپ کو بتا رہی ہوں. میرے جو ہیڈ ہیں نصر اللہ ملک صاحب, جو میرے جو باس ہیں چودھری عبد الرحمان صاحب, ان کو فون آتا تھا کہ آپ بینش کا شو بند کریں, آپ اس کو نکالیں. وہ کون کرتا تھا, چلے وہ بتا دیں. پھر مجھے عامر ضیاء صاحب کے پاس جانا ہے پلیز. آئی جسٹ ہیو 2.5 منٹس. ویری گڈ. یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے, اور میں یہ کہتی ہوں کہ جس نے ابصار عالم کے اوپر اٹیک کیا, جس نے حامد میر کے, ہاں ہمیں حامد میر کے فلسفے سے بالکل اتفاق نہیں ہے, مجھے آج بھی نہیں ہے بائی دا وے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ بہت اچھا کرتے تھے, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اس ملک کے اندر ایک آئین نام کی چیز ہے, ایک قانون ہے. قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو قانون نے سزاؤں کا تعین کیا, جس میں سخت سے سخت بھی جو سزا دینی پڑے, جس نے اگر وہ جرم سرزد کیا تو اس کو دیں, لیکن
ہم عمران خان کے کسی آرڈر کے اوپر کسی کو گولیاں کبھی نہیں ماریں گے. ہم نے تب بھی کنڈیم نہیں کیا تھا. اب نکالیں ہم سب کی جو بھی سٹیٹمنٹس تھیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر میرا اختلاف ہے بینش اگر آپ سے تو وہ میں رکھوں گی, وہ میں ٹیبل کروں گی, لیکن میں آپ کے گھر ڈالے اور بندے نہیں بھیجوں گی. نہ عمران خان بھیجتا تھا, نہ ہماری گورنمنٹ بھیجتی تھی, نہ ہم کسی کو فون کال کرتے تھے. ایک سیکنڈ بینش, لاسٹ تھنگ کہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے تب بھی اور آج بھی کرتے ہیں کہ ہمیں جس سے اتفاق نہیں ہوتا یا جو ہمیں گالیاں دیتے تھے سوشل میڈیا پر, اور کیا ہوتا تھا, پیش کریں ہم اس کو بائیک آؤٹ کرتے ہیں. آل رائٹ. عامر ضیاء صاحب, آگے موقف. عامر ضیاء صاحب, I just have one last minute. I'm so sorry, I'm just really tight on time. میں صرف یہ چاہتی ہوں how to move forward. آگے کیا دیکھ رہے ہیں عامر ضیاء صاحب, آپ قوم کو کیا بتائیں گے؟ دیکھیں ہونا یہ چاہیے کہ کسی طرح ہی جو آپ دیکھنے کی انٹینسٹی, جتنا غصہ ہے ہر طرف, اس آنچ کو کم کرنا ہے. اگر ہمیں پاکستان کو چلانا ہے, ابھی جو چیزیں ہمیں لگتا ہے نا کہ چیزیں کولیپس کر رہی ہیں اور ہر آدمی غصے میں, ٹی وی میں غصے میں, جلسے میں غصے میں, گھر میں غصے میں, سڑکوں پہ آپ کو لوگوں میں بڑا نظر آ رہا ہے. تو اس پولیٹیکل آنچ کو کم کرنا ہے, اور اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ مطلب ہے کہ آپ یہ جو لڑنے والی فورسز ہیں ان کے درمیان کوئی نیوٹرل سیٹ اپ لائیں, واقعی غیر جانبدار سیٹ اپ لے کے لایا جائے. I got your point. Sorry ضیاء صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. تینوں مہمانوں کو میں شکریہ ادا کروں گی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.